الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مضارع له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتوكل على غيره من نبي وولي ونقي وتقي وحسيب وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے صدق اللہ مولانا العظیم محترم بھائیو دوستو بزرگو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ الحمدللہ جامع مسجد میں ہر جمعہ کو کسی نہ کسی ٹاپک پہ جو نہی عن المنکر کی لائن سے ہوتا ہے اور امر بالمعروف کی لائن سے ہوتا ہے. پورے ہفتے میں کچھ حالات ایسے سامنے آ جاتے ہیں جس پر بات کرنا ضروری ہوتا ہے. معاشرے میں جو کمی کوتاہی ہو اس پر بات ہو تو یہ فائدہ مند ہوتی ہے. ایران توران کی باتوں میں کچھ رکھا نہیں ہے. آدمی کی دکھتی رگ پر اگر انگلی رکھی جائے تو یہ مناسب ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے. ہم نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ابھی ان کی عمر 16, 17, 18 سال کی ہے, لیکن بچوں کی ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ نے تربیت نہ کی ہو, ان کے ماں باپ نے توجہ نہ دی ہو, ان کے ماں باپ ان کی طرف سے بے فکرے ہوں, لاپرواہی بڑھتی ہوں. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ سگریٹ وغیرہ پی رہے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں, فحش کاری میں مبتلا ہے, بدکاری میں مبتلا ہے, برائی میں مبتلا ہے.
सोचा कि औलाद की तरबियत के ऊपर कुछ गुफ्तगू हो जाए। औलाद की तरबियत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में जितनी ज़रूरी थी, आज के ज़माने में उससे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि पहले ज़माने में बच्चों के भटक जाने और बच्चों के बहक जाने, बच्चों के राह रास्त से हट जाने के बहुत चांसेस कम थे, उसके वसाइल बहुत कम थे। लेकिन आज हमारे ज़माने में, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर हम हालात की तरफ नज़र करें तो हमको मालूम होगा कि जा बजा हर जगह, हर मोड़ पर, हर घर में शैतान ने, और हर गली के नुक्कड़ पर, नगर नगर में, डगर डगर में, हर शहर में शैतान ने बच्चों के बहकावे की और लोगों के बहकावे की और लोगों को राह रास्त से भटकाने की जाल बिछा रखी है। हदीस पाक में आता है कि एक ज़माना वो आएगा कि लोग जब सुबह उठेंगे तो ईमान वाले होंगे, लेकिन शाम होते होते वो अपने रास्ते से भटक चुके होते होंगे और कुफ्र के दलदल में फंस चुके होंगे। ऐसे हालात आने वाले हैं। आज हमारे ज़माने में कुछ इलाके ऐसे ही हो गए हैं जहां ऐसे हालात बने हुए हैं कि सुबह उठे तो आदमी मुसलमान हो, लेकिन शाम होते होते वो कुफ्र के दलदल में फंस जाते हैं। हमारी बच्चियों की जवानी देख, हमारी बच्चियों की जिंदगी देख लो, जो कॉलेज में जाती है, जो गैरों के इलाके में रहती है, जिनका माहौल हिंदवाना माहौल है। इन हालात की तरफ हम नजर उठाकर देखें कि हमारी कितनी ही बच्चियां ऐसी है, कितनी ही लड़कियां ऐसी है जो सुबह अपने माँ बाप को कहकर निकली, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं फला चीज खरीदने के लिए जाती हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे फला चीज लानी है। माँ बाप को कहकर निकली और शाम होते होते पता चली कि वो किसी गैर के हवाले हो गए और किसी गैर के साथ भाग गई और मंदिर में जाकर टीला लगाया और गैर मुस्लिम होकर वो उसके साथ शादी कर ली। सुबह मुसलमान थी, शाम को गैर बन गई। ऐसे हालात हैं कि आदमी सुबह उठे तो मुसलमान, शाम को हो तो काफिर हो जाए और रास्ते से भटक जाए, बुरे हालात में मुब्तला हो जाए। और हदीस पाक में ये भी आता है कि कुर्बे कयामत बड़े दज्जाल से पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे जो लोगों को फितनों में मुब्तला करेंगे, लोगों को बुराइयों में मुब्तला करेंगे। आज छोटे छोटे दज्जाल कितने हमारे माशरे में घूम रहे हैं। पूरी दुनिया को खंगाल कर देख लीजिए, और पूरी दुनिया को खंगाले के अपने ही माशरे को खंगाल कर देख लीजिए, कैसे कैसे छोटे छोटे दज्जाल हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे मुसलमान भाई बहनों को बहका रहे हैं और भटका रहे हैं और राह रास्त से दूर कर रहे हैं, अच्छे रास्ते से दूर कर रहे हैं, दीन इस्लाम से दूर करने में लगे हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल मोबाइल का है। मोबाइल के मुतालिक मैंने मुस्तकिल गुज़िश्ता आपके सामने बातें रखी थी, मैं आगे बात चलाता हूं। अर्ज यूं कर रहा था कि औलाद की तरबियत और औलाद के बारे में फिक्र बहुत जरूरी है। आज हालात ऐसे हैं कि 5 मिनट आध घंटे के लिए औलाद से लापरवाही ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान का सबब है। हर वक्त औलाद की फिक्र होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। इनसे हिसाब किताब लीजिए, इनसे पूरी 24 घंटे का जो टाइम टेबल है उससे पूछिए कि तुम कहाँ गए थे, क्या किया। घर से बच्चा निकलता है, कहाँ गया पता नहीं, कब आया पता नहीं, क्या किया पता नहीं। ये हालात हमारे बनते जा रहे हैं। अगर ये हालात बनते रहे तो फिर एक वक्त वो भी आता है कि यही माँ बाप फिर रोने लग जाते हैं। यही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, तो फिर एक वक्त वो आता है कि वो अपने आंसू बहाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। यही वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, तो रात रात भर जागते हैं, अपने पाँव को पसारते हैं और बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरी रात वो तड़प तड़प कर गुजार रहे हैं कि मेरी औलाद मेरे साथ क्या कर रही है। कितने ही वाक़यात हमने देखे कि वो औलाद अपने माँ बाप को मार रही है। लोग बैठे हुए हैं, 80 साल की माँ को लकड़ी से मार रहा है, घोंसों से मार रहा है, मुंह पे मुक्का मार रहा है, उसकी बीवी भी खड़ी है, उसके बच्चे भी खड़े हैं, हर कोई खड़ा है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है।
ہم نے ایک ویڈیو دیکھا, اس ویڈیو کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. 80 سال کی ماں کو, غیر مسلم تھا, 80 سال کی ماں کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, ڈنڈے سے مار رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اور وہ یوں بیٹھی ہوئی 80-85 سال کی ماں ہے, اور یوں بیٹھے ہوئے دبا رہی ہے کہ میرے بچے نے مجھے مارا. یہ حالات ہیں. تو ماں باپ تربیت نہیں کرتے, یہی حالات آتے ہیں. پھر پچھتائے کیا ہوا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. پھر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں. الغرض قرآن شریف نے ہمیں بتایا ہے, قرآن شریف نے ہمیں تلقین کی ہے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے, بچوں کی تربیت کے لیے کیا دعا کریں گے, بچوں کی فرما برداری اور رائے راست پر لانے کے لیے کیا دعا کریں گے, ساری ترتیبیں ہمیں بتائی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارا انتظام ماں کے پیٹ سے ہی کرنے شروع کر دیتا ہے. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کو جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آدمی کتنے ہی آنسو بہائے, آدمی پھر کتنا ہی اپنا سر پٹک لے, آدمی کتنے ہی منت مان لے, آدمی کتنے ہی روزے رکھ لے, کچھ بھی کر لے, اللہ کو اگر اولاد نہیں دینا ہے تو پھر اس کو اولاد نہیں مل سکتی. قرآن اس کو کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صرف لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے, لڑکیاں بھی دیتا ہے, اور لڑکے بھی دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے, پھر اس کو اللہ اولاد نہیں دیتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ چاہے گا اسی کو اولاد ملے گی. لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر لیں, اگر اللہ نے نہیں چاہا تو اولاد نہیں ہوگی, اور اللہ چاہے گا اولاد ملے گی. لیکن اولاد کا مل جانا یہ بڑی نعمت ہے. اولاد کا ملنے کے بعد اولاد کی تربیت کرنا اور اولاد کا دیندار ہو جانا, یہ اس سے بھی بڑی دولت ہے. ورنہ پھر آدمی آنسو بہاتا پھرے گا. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, اور جب وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں پھڑ پھڑانے لگتا ہے, ماں کے پیٹ میں اس کی روح پڑ جاتی ہے, فرشتہ کہتا ہے اے باری الہ میں اب کیا کروں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تقدیر لکھو. فرشتہ تقدیر لکھتا ہے, اس کا نصیبہ لکھو, اس کا اچھا نصیبہ لکھو, اس کا برا نصیبہ لکھو, اس کی خوش بختی لکھو, اس کی شقاوت لکھو, اس کی سعادت لکھو, اس کی زندگی لکھو, اس کی موت لکھو. سب کچھ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. یہ فرشتے دیکھ سکتے, ہم انسان نہیں دے سکتے. میرے گلے کے اندر وہ تقدیر لکھی پڑی ہے, مجھے دکھائی نہیں دیتی, لیکن اللہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اس کو. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان کا ارشاد ہے, وہ فرماتے ہیں ایک دن, 2 دن, 3 دن کے بچے کے سامنے بھی کسی قسم کی بری حرکت نہ کرو, کسی قسم کے برے الفاظ نہ بولو, کسی قسم کی بری حرکات نہ کرو, کیونکہ بچے کی اگرچہ زبان نہیں ہے لیکن اس کی آنکھیں تو ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہے, اس کے کان سن رہے ہیں, اس کے دماغ کو وہ ساری کی ساری انفارمیشن, ساری کی ساری خبریں پہنچ رہی ہے. جو تم کر رہے ہو تم اچھا کرو گے, چاہے 1 دن کا بچہ ہے, 2 دن کا بچہ, 3 دن کا بچہ, اچھا کرو گے تو اچھے اخلاق اس کے اندر جائیں گے, اچھے عادت و اطوار اس کے اندر جائے گی, اور برا کرو گے تو برے عادت و اطوار اس کے اندر جائے گی. 1 دن 2 دن کے بچے کی بات ہے. 1 دن 2 دن کے بچے کی یہ حالت ہے کہ وہ ساری چیزیں کیچ اپ کرتا ہے, ساری چیزیں وہ لے لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے. تو ذرا سوچے جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھتے اور بولتے ہیں تو ان پر کیا اثر گزرتی ہوگی. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے خود وہ دیندار بنے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے دیندار, سراپا متقی, پرہیزگار بن کر رہے. سراپا ماں باپ بچوں کے سامنے دیندار اور پرہیزگار بن کر رہے ہیں, کیونکہ ماں باپ کے اثرات اور ماں باپ جیسے ماں باپ کے اندر ماں باپ کے جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے حالات اولاد اپنے اندر لیتی ہے, اپنے اندر جذب کرتی ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کیا دعا کریں گے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے میرے پروردگار مجھے بیوی بچے ایسے عطا فرما, میرے اہل خانہ مجھے ایسے عطا فرما, میرے اہل و عیال مجھے ایسے عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور تقوی میں سب سے آگے ہو, اور تقوی میں سب سے آگے ہو. یہ دعا کرنے کا تلقین کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. کیسی دعا کرو کہ اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور تقوی میں سب سے آگے بڑھا دے میرے بیوی بچوں کو. یہ دعا کرنی چاہیے.
اور بیوی ہے تو وہ شوہر کا ارادہ کرے گی, وہ شوہر کی نیت کرے گی کہ اللہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور اس کو یہ تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے کر دے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے تابعین ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی والدہ حضرت ام سلمہ ہماری ماں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی, ان کے خادمہ تھی. حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی, ان کی خدمت کیا کرتی تھی. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تہنیک کر کے اس کو چٹایا تھا. یہ ایک شگون ہوتا ہے کہ جو اس کو تہنیک دے رہا ہے, جس کا لعاب لگا ہے, وہ لعاب اس کے اندر جائے گا, وہ اس کی طرح بنے گا, وہ اس کی طرح بنے گا, اسی طرح پرہیزگار ہوگا اور اسی کے جذبات اس کے اندر منتقل ہوں گے. تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ حضرت ام سلمہ ہماری ماں کی خادمہ تھی. اور روایتوں بھی آتا ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ بازار میں سودا خریدنے کے لیے جاتی تھی, کچھ لینے کے لیے جاتی تھی, اور حضرت حسن بصری کو گھر میں چھوڑ کر جاتی تھی, جب حضرت حسن بصری رویا کرتے تھے تو ہماری ماں ام سلمہ حضرت حسن بصری کو اٹھاتی تھی, گود میں لیتی تھی اور اپنے سینے سے لگا دیا کرتے. یہ اتنے مقبول آدمی تھے, اتنے بڑے آدمی تھے. ان سے کسی نے پوچھا قرۃ اعین, ٹھنڈی آنکھ, اے اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے, کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کی زندگی میں پرہیزگار ہو جائے, دیندار ہو جائے, نمازی ہو جائے, روزہ رکھنے والی ہو جائے, زکوٰۃ دینے والی ہو جائے, اچھے راستے پر چلنے والی ہو جائے, اس کو کہتے ہیں قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں ہے کہ بہت کمانے والا بن جائے, بہت بڑی بینک بیلنس والا ہو جائے, گاڑی موٹر والا ہو جائے, بہت کچھ کمانے والا ہو جائے, بڑی بڑی فیکٹریوں والا ہو جائے. نہیں, قرۃ اعین کس کو کہتے ہیں؟ قرۃ اعین کہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے, دیندار ہو جائے. اولاد دیندار ہوگی تو موت تک, بلکہ موت کے بعد بھی کام آئے گی, موت کے بعد بھی کام آئے گی. اور اولاد دیندار نہیں ہوگی تو کتنے ہی حالات ایسے ہمارے سامنے موجود ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے میت میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں یہ حالات نہیں آئے ہیں. ہماری یہ ساری برادری ایک جگہ پر قائم ہے, ایک جگہ پر رہنے والی ہے, جگہ جگہ مسجدیں ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے, دعوتوں کا تبلیغ کا کام زور و شور سے ہمارے ہے, ہر شخص دعوت و تبلیغ میں جڑ رہا ہے. علماء کرام قدم قدم پر ہمیں ملتے ہیں, ہر گلی میں 2-3 علماء کرام ملتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. مفتی ادریس حاجہ نے یہی فرمایا تھا. ہم نے تو یہاں نماز پڑھی تھی لیکن سنا ہم نے ان کا بیان کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ علماء کرام جو ہمارے گلی گلی میں 2-3 علماء کرام, اس کو نعمت سمجھو. یہ ان کا آخری پیغام تھا کہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھو. کیونکہ میں خود بہت ساری جگہوں پر جا کر آیا ہوں. ہم یہاں دتیا میں گئے تھے, دتیا میں وہاں مقامی صرف ایک ہی عالم تھا. بہت بڑا شہر ہے, مقامی عالم صرف ایک ہی تھا, ایک ہی عالم اتنے بڑے شہر میں. یہاں ہمارے گودرا بھی گودرا کی طرف بڑا شہر ہے لیکن ایک عالم مقامی. ہمارے گودرا میں دیکھو جگہ جگہ علماء کرام ہیں. ان کو ایک مسئلہ پوچھنا ہو تو کہاں سے کہاں جانا پڑے. پہلے تو ان کے اندر مسئلے کی ترغیب ہی پیدا نہ ہو جب علماء کرام نہیں ہے, جب دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا ہے. تو ان کو ایک مسئلہ پوچھنا ہو تو کہاں سے کہاں جانا پڑے, کوئی مشورہ لینا ہو تو کہاں سے کہاں کس عالم کے پاس ان کو جانا پڑے, اور وقت کام کی وجہ سے کتنی دیری ہو جائے مشورہ لینے میں اور مسئلہ پوچھنے میں. ہم تو یہاں سے نکلے, ہمارے گھر سے نکلے کہ سامنے کوئی عالم مل جائے گا, فوراً مشورہ کر سکتے ہیں, فوراً اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, فوراً کوئی حدیث پوچھ سکتے ہیں, فوراً کسی آیت کا ترجمہ پوچھ سکتے ہیں, فوراً کسی آیت کا مطلب پوچھ سکتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی ہمارے شہر میں, بہت بڑی نعمت ہے. جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے پوچھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہوں گے, بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ان سے بیٹھ کر مسئلہ پوچھے. کتنی مرتبہ تو آتا ہے آدمی, مفتی صاحب کشو پوچھوانا تو بن بھولی گیا, کشو پوچھوانا تو
इतनी जरूरी बातें होती है वो भी भूल जाते हैं। तो मैं इनको कहता हूं भाई इशारिया लिख दो, इंडेक्स कर दो, इंडेक्स छोटे थोड़ी थोड़ी बातें लिख दो तो पूरी बात आपको याद आ जाएगी। लिख कर रखो, ये माहौल बनाओ पूछने का। जितना पूछोगे इतना इल्म बढ़ेगा, जितना पूछोगे हलाल और हराम का पता चलेगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हमें ये बातें पता नहीं चलती, हमारे माशरे में उलमा किराम ये सारी बातें, वरना दूसरे इलाकों में हम अगर जाएं तो बहुत बुरे हालात से लोग गुजर रहे हैं, बड़े संगीन हालात से गुजर रहे हैं, बड़े खतरनाक हालात से गुजर रहे हैं। ये हमारे यूँ समझो दारुल इस्लाम है हमारा पुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके से लेकर पूरे इलाके में कोई गैर नहीं मिलेगा। सुबह उठो मुसलमानों का चेहरा देखते हैं, सुबह उठो मस्जिद दिखाई देती है, सुबह उठो मदारिस दिखाई देते हैं, सुबह देखो किसी मुसलमान का चेहरा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, ये मामूली ना समझे, ये मामूली ना समझे, बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अलगर्ज में अर्ज कर रहा था कि बच्चों की तरबियत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके सामने ये कहा कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, ये मजमून क्यों लिया आपके सामने बच्चों की तरबियत का, कि चंद दिनों पहले मैंने कुछ बच्चों को देखा कि जो सिगरेट पी रहे हैं, और सारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि जो नाश्ता के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, पैसे कौन देगा, पैसे कौन देगा, पैसा देने के लिए वो हमारे यहाँ पाखना कहते नहीं है, हाथ उछालते हैं, यूं कोई किसी का यूं हाथ, किसी का यूं हाथ। तो जो जीता, जो हार गया उसको पैसे देने पड़ते, जो हार गया उसको। ये जुआ है, ये किस्म का जुआ है। तो ये भी हराम लुक़मा हमारे अंदर जा रहा है। हमारे कितने ही बच्चे ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे माशरे से ख़त्म करो। कितने बच्चों को मैंने देखा कि जो मोबाइल लेकर बैठते हैं और कैसे 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 वीडियो देख रहे होते हैं, कैसी कैसी गेम खेल रहे होते हैं और अपना पूरा वक्त इसमें बर्बाद कर रहे होते हैं। माँ बाप कौन है, भाई बहन कौन है, बीवी बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ परवाह नहीं है। ये हालात हो रहे हैं। तो ये हालात हमारे अंदर से ख़त्म करने पड़ेंगे। इन हालातों को हमारे अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़ास करके हमारे घर का माहौल ये बनाओ कि इशा की नमाज के बाद कोई हमारा बच्चा बाहर न रहे, न बेटी बाहर रहे, न बेटा बाहर रहे। ये माहौल हमें बनाना पड़ेगा। ये माहौल अगर बनेगा तो बहुत बड़ी बड़ी खुराफात से और बहुत बड़ी खुराफात, बहुत बड़े बड़े गुनाह हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे गुनाह हमारे इसी वजह से होते हैं कि हमारे बच्चे रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, सुबह देर से उठते हैं। कई गुनाह ऐसे हैं जो इस वजह से हो रहे हैं, कई गुनाह ऐसे हैं। अगर आपको मैं शुमार करने जाऊं तो बहुत सारा वक्त लग सकता है, क्योंकि हमने इस अंदर जाकर ये सारी चीज़ें देखी है। हमने लोगों के दरमियान घूम घाम कर ये सारी चीज़ें देखी है। कई मरतबा तो हम गाड़ी इसीलिए लेकर निकलते हैं उलमाए किराम के साथ कि ये सारे हालात हमारी बिरादरी के देखें क्या हालात है, ताकि हम इनको मुतनब्बे कर सकें, हम इनको अच्छाइयों की तरफ ला सकें और हम इनको उनके गुनाहों की तरफ मुतनब्बे करें और हम उनको बेदार करें कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। तो मैं अर्ज यूँ कर रहा था कि कैसे कैसे हालात में गुजर रहे हैं। रात को ये देखते देखते रात को 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बज जाते हैं। और एक जगह तो हमने देखा और आज भी हो रहा है, घर के बाहर 25-30 बच्चे बैठते हैं, एक टोला यहाँ, एक टोला वहाँ, एक टोला वहाँ, एक टोला वहाँ, और गेम खेल रहे हैं। पैसों से गेम खेली जा रही है और इतना शोर करते हैं कि अतराफ वालों को नींद नहीं आती। और कभी तो ऐसी चीख लगाते हैं कि सोए हुए बच्चे भी जाग जाते हैं। औरतें आकर हमसे शिकायत करती है कि मुफ्ती साहब कुछ आकर कहो। जाकर कहाँ 2-3 मरतबा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। 1-2 दिन बंद करते, फिर जैसे थे वैसे। ये हालात है हमारे माशरे के, हमारी बिरादरी के और हमारे माशरे के ये हालात है। जब ये हालात होंगे तो फिर बताओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये हमारी बिरादरी, ये हमारे मुसलमान भाई कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। फिर वो हालात होंगे जो दूसरी जगह के हम देख रहे हैं, वो हालात जो दूसरी जगह के देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में ये हालात ना हो, ये बुराइयाँ न फैले, ये जो खुराफात हैं, ये जो गुनाह हैं, ये जो नाफरमानियाँ हो रही हैं, ये सब की सब अगर ख़त्म करना चाहते हैं और वो हालात हम देखना नहीं चाहते तो अभी से हमें ये फिक्र करनी पड़ेगी। इज्जत को भाड़ में रख देने की, इज्जत गई भाड़ में, ताक में रख दो।
کر کر کے کیا کریں گے؟ 2-4 الزام لگائیں گے, 2-4 گالیاں دیں گے. لیکن جو غلط ہے ہمارے محلے میں تو ہونی ہی نہیں چاہیے وہ چیز. ہمارے محلے میں یہ چیز کیوں ہو؟ ان کو اگر یہ کھیلتے ہیں تو یہ اپنی زندگی تو بگاڑ رہے ہیں, لیکن کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کی ان پر نظریں پڑتی ہے اور ابھی سے ان کی یہ دماغ میں یہ باتیں گھس رہی ہے, یہ دماغ میں باتیں پڑ رہی ہے کہ ایسا بھی کرنا چاہیے. آج یہ کھیل رہے ہیں, کل وہ بچے کھیلیں گے جو بالکل ان کی سلیٹ کوڑی تھی, ان کی سلیٹ کوڑی تھی. ان کے دماغ میں یہ بات پڑتی گئی. جب ان کے اندر طاقت آئی, کچھ جوان ہوئے, تو پھر وہ لوگ بھی یہ کام کرنے لگ جاوے. اس لیے ہمارے محلے میں کوئی غلط کام ہوتا ہے بالکل نہ کرنے دیں. بھائی تمہیں جوئے کی عادت ہے, چل تو مانتا نہیں ہے, جوا چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو غلط کر رہا ہے لیکن مانتا نہیں ہے, کیا کرے؟ اب جوا تجھے کھیلنا ہے تو باہر جا کر کے. ہمارے محلے میں جوا تو نہیں کھیل سکتا. کچھ بھی ہو جائے, لڑنا پڑے مرنا پڑے, میں مر جاؤں گا, لڑوں گا, لیکن محلے کے اندر تو غلط کام ہونے ہی نہیں دوں گا. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. اور جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا, معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوگی. عزت کو رویا کریں گے. جو لوگ عزت کو روتے ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا. کبھی بھی وہ معاشرہ رائے راست پر نہیں آ سکتا. کبھی بھی وہ معاشرہ مدنی معاشرہ نہیں بن سکتا. کبھی بھی وہ معاشرہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا نہیں بنے گا, کیونکہ عزت کو روتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار. کیوں کہ ابھی میں باہر نکلوں گا اور کچھ کہوں گا تو کیا سے کیا مجھے بک دے گا. میری عزت, ان کی تو عزت نہیں ہے, میری بھی عزت نہیں رہے گی, ایسا سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں. بھائی کم سے کم قرآن حدیث میں کہا گیا کہ بھائی کم سے کم کچھ نہ ہو سکے. پہلے تو فرمایا ہاتھ سے روکو کہ بھائی یہ چل ختم کرو, چلو بھائی ختم کرو. ہمارے محلے میں یہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پھر لڑائی ہوگی, میرا ہاتھ چلے گا. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے. بھائی قرآن حدیث میں منع ہے, ایسا مت کرو. اور ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے, کم سے کم دل سے تو برا جانو. بعض دوسرے لوگوں کو کہو دل سے برا جانو, اور دوسرے لوگوں کو کہو کہ بھائی تم کر سکتے ہو, ذرا یہ ختم کرو. تو معاشرے سے, محلے سے برائی ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو کل ہماری نسل برباد ہوگی. یہ کورس کی بوتل ہم نے 7-8 سال پہلے سروے کروایا تھا. 76 لوگ پیتے تھے, 76 لوگ پیتے تھے. اب کتنے لوگ پینے لگے؟ 1100 سے زیادہ پی رہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. 1100 آدمیوں سے بھی زیادہ پی رہے ہیں, بلکہ آج کا اگر سروے کیا جائے 2000 سے زیادہ پیتے ہوں گے کوریکس. اس کے بعد کوریکس سے نہ روکا گیا تو شراب بھی پینے لگے ہیں. اس کے بعد شراب سے نہ روکا گیا تو اب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا, کسی آدمی نے مجھے فوٹو پاڑ کے بھیجا تھا. کچھ لوگ ڈرگس خرید رہے تھے, 2 غیر مسلم تھے, اس کے پاس سے ڈرگس خرید رہے تھے. اب ڈرگس کی بھی عادت ہمارے معاشرے میں پڑتی جا رہی ہے. اگر اس سے بھی نہ روکا تو نہ معلوم کیا سے کیا ہو جائے گا. یہ شراب ہے ایسی چیز, یہ ڈرگس ایسی چیز ہے جو سب کچھ کروا دیتی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شیطان ایک مرتبہ کسی بزرگ کے سامنے آیا اور کہا کہ تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز کرنی پڑے گی ورنہ تجھے بدنام کر دوں گا میں. وہ آدمی نیک آدمی تھا, گھبرا گیا. کیا کرنا ہے بھائی؟ کہاں شراب پی لے, زنا کر لے یا قتل کر دے, تینوں میں سے ایک. اسی نے کہا زنا کرنا تو 2 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے, وہ میں کیوں کروں. قتل تو کسی آدمی کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, کسی اور کو مار دینا. تو ایک کام کرو, شراب پی لیتا ہوں میں, شراب پی لیتا ہوں. شراب تھوڑی دیر اندر رہے گی, پھر نشہ اتر جائے گا. اس نے کہا شراب دے دو, میں شراب. اس نے شراب پی لی. شراب کے نشے میں اس نے ایک عورت سے زنا کر لیا. اس عورت نے زنا کیا. جب اس نے رکچک کی اور اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بتا دوں گی, تو اس کو مار دیا. کس نے یہ سب کچھ کرا ہے؟ اس لیے کہا کہ یہ شراب ام الخبائث ہے, تمام گناہوں کی جڑ اور تمام گناہوں کی ماں ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر سود کھانے والی چند ہی عورتیں تھیں. مجھے معلوم ہے وہ علاقہ کہاں سے سپلائی ہوتا تھا, کون وہ دیتی تھی, مجھے یہ بھی معلوم ہے کون دیتی تھی. چند عورتیں تھیں جو سود کے اوپر روپے دیتی تھی. شادی بیاہ ہوتی تھی, کچھ عورتیں جاتے تھے کہ پیسے نہیں ہے ذرا کچھ دے دو, میرا پیسے آئیں گے شادی کے دن, جو پیسے دیتے ہیں
وہ پیسے آئیں گے میں آپ کو دے دوں گی, 5,000 دیتی ہوں لیکن 5-6,000 لوں گی, ٹھیک ہے, مجبوری میں لے جائے, 10,000 دیتی ہوں 12,000 لوں گی. اب مجبور ہے آدمی, بیچاری وہ لے جاتی تھی, اور پھر اس طرح سود پر وہ روپے دیتے تھے. چند عورتیں تھی دینے والی اور چند عورتیں تھی لینے والی, چند مرتے دینے والے اور چند مرتے لینے والے. ابھی آپ ریکارڈ نکالے, گزشتہ سال کی رپورٹ ہے, ہم نے پوری تحقیق کرائی, 2100 سے زیادہ عورتوں نے یہ جو باہر سے سنستھائیں آتی ہے ان کے پاس سے سود کے روپے لیے ہوئے ہیں اور وہ بھر رہی ہے. اور 1,00,000 کے اوپر 7,500 روپے, 750 روپے, 7,500 روپے. مجھے کسی نے پرسوں بتایا کہ میں نے ایک آدمی سے بات کی تو وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ 1,00,000 یا 2,00,000 کتنے مجھے معلوم نہیں پوری فگر, لیکن 7,400 روپے وہ لیتا ہے ہر مہینے میرے پاس سے. یہ حالات ہے. یہ تو میں 2,100 بھی کہہ رہا ہوں, 5,000 سے زیادہ ہو گیا ہمارے معاشرے میں سود پر روپے لانے والی اور سود پر روپے کھانے والی اور ان سنستھاؤں کو فری میں دینے والی. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی. تو میں نے یہ اولاد کی تربیت کا جو مسئلہ اٹھایا اور یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھا, اس وجہ سے رکھا کہ میں کچھ حالات کو اس پورے ہفتے سے دیکھتے آیا کہ ہمارے کچھ جوان ہیں جو بری عادتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, گندی عادتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, گندے راستوں پر چڑھ چکے ہیں, راہ راست سے بھٹک چکے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں اور کیسی نشہ اور چیزیں کر رہے ہیں. سب بچے ایسے نہیں ہیں, سب بچے ایسے نہیں ہیں, کچھ بچے ایسے ہیں. میں اس لیے کچھ بچوں کا کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کچھ بچوں کو نہیں روکا گیا تو پھر بہت سارے بچے اس میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک کا دیکھ کر دوسرا, دوسرے کو دیکھ کر تیسرا, تیسرے کو دیکھ کر چوتھا. جیسے یہ سود چند عورتیں دیتی تھی اور چند عورتیں لیتی تھی. آج 2,100 سے زیادہ گزشتہ سال کی یہ سنکھیا اور شمار بتا رہا ہوں. اس سال تو 5,000 سے اوپر نکل چکی ہوگی, 5,000 سے اوپر نکل چکی ہوگی اور رو رہی ہے. رمضان میں آ کر کہتی ہے یہ عورتیں کہ مفتی صاحب کچھ ہو تو دینا, بہت بری میں پھنس چکی ہوں. ہم یوں کہتے ہیں جب تم پھنس رہے اس وقت پوچھنے آنے چاہیے تھا. اب پھنس گئے تو آ گئے ہمارے پاس, پھنس گئے تو تم ہمارے پاس آ گئے. جب لینے جا رہے تھے تم لوگ تو اس وقت ہم سے پوچھ لیتے تو ہم کچھ آپ کو سیدھا راستہ بتاتے, اچھا راستہ بتا. اب پھنس گئے تو آ گئے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا, یہ کر رہے وہ کر رہے, فون آ رہے, بلیک میل کر رہے. کتنی عورتیں آپ کو ایسی ملے گی جو یہ سود میں پھنس کر زنا پر مبتلا ہو چکی ہیں. اور یہاں سے بڑوڑا سے احمد آباد کہاں وہ عورتیں جا کر اپنی جسم کو بیچتی ہے, اس وجہ سے مجبور ہے, پیسے نہیں دے سکتی. یہ سارا حساب کتاب کل قیامت کے دن ہم سے ہوگا. ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تھا. تمہارے سامنے ساری رپورٹ تھی, سارے حالات تمہارے سامنے تھے, تم نے کیا کیا. ایسا نہ سمجھو کہ ہم چھوٹ جائیں گے, یہاں بھی پکڑے جائیں گے, وہاں بھی پکڑے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی برائی میں مبتلا ہو, اگر اس کو نہیں روکا گیا موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. تو یہ سارے حالات جو بن رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں اور سارے حالات ہم پر آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ساری نحوست اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. بہرحال ہم سب کو مل کر یہ سارے حالات کو ختم کرنا ہے, ان برائیوں کو ختم کرنا ہے, ان بری عادتوں کو ختم کرنا ہے, ہمارے بچوں کی تربیت کرنا ہے. یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے, یہ فاؤنڈیشن یہ چڑھتی نسل ہے, اس کو ہم نے سنبھال لیا تو سب کو سنبھال لیا, اس کو ہم نے سنبھال لیا تو سب کو سنبھال لیا, اس کو ہم نے کھو دیا تو سب کو ہم نے کھو دیا. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.